अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कोरोना की 5वीं लहर पाकिस्तान में तेज़ी के साथ फैल रही है। आज कबीना में भी उसका इदराक किया गया और ये महसूस किया गया कि ये फैलाव जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। 5000 केसेस जो हैं वो रोज़ाना पहुंच रहा है। इसके साथ साथ ICU जो है उसमें भी मरीज़ों की तादाद में 20% इजाफ़ा हुआ है। मुल्क भर में कोरोना की शरह जो है वो 9.45% हो गई है, जबकि सिर्फ कराची में ये शरह जो है ये 39% है। NCOC इस हवाले से इक़दामात करने के लिए सोचो बचार कर रही है। ऑप्शंस जो हैं वो तय किए जा रहे हैं कि अब इस सूरत हाल के अंदर करना क्या है। बुनियादी चीज़ जो है और बुनियादी मुहर्रक जो है वो वैक्सीनेशन को बनाया जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई है उनमें ये मामला जो है ज़रा उस तरीके से नहीं बढ़ रहा उन लोगों की निस्बत जिन्होंने वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करवाई है। जो स्कूलों में वैक्सीनेशन का मामला है उसके अंदर ये बात कही जा रही है कि नॉन वैक्सीनेटेड बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जब वहाँ पे जो टेस्टिंग की गई है तो वहाँ पर भी शरह जो है वो कोई 23% के लगभग आई है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन तशवीशनाक है, लेकिन क्या ये जो 5वीं लहर है इसका ये फैलाव जो है ये कितना संजीदा है? पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम जो है उसके ऊपर ये कितना भारी पड़ सकता है? और पाकिस्तान में जिस तरीके से वैक्सीन लगवाई गई है और जो रफ्तार रही है उसके नतीजे में क्या कोई इत्मीनान का पहलू भी इसके अंदर है? इसके साथ साथ ये बात भी देखने में आई है कि अब तवज्जो इस बात पर दी जा रही है कि बूस्टर डोजेज़ जो हैं वो लगवाए जाएं और एज लिमिट जो है उसके अंदर कम की गई है। पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर अभी फिर इस सूरत हाल को जो है वो उस संजीदगी से नहीं लिया गया है। ज़ाहिर है शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनके अंदर मास्क जो है उसके हवाले से कोई खातर खा लोगों की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। इसी तरीके से जो फासला था या जो तकरीबात हैं या जो दीगर समाजी मामलात हैं उनके अंदर भी इस सारी सूरत हाल से जो है पहलू तय की जा रही है, और बुनियादी सबब यही है कि ये कोरोना की 5वीं लहर जो है वो अब बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन एक सोच ये भी है कि ये 5वीं लहर जो है पाकिस्तान के अंदर ये आखिरी लहर भी हो सकती है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब, साबिक सदर KPLI के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, सरबराह हैं इंडस हॉस्पिटल के। कैसर सज्जाद साहब, ज़रा आपसे मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि ज़रा उसका जो मामले की संजीदगी है, आप चूँकि कराची में भी हैं, देख लिया जाए कि सूरत हाल जो है वो ये कितनी संजीदा है और इसका फैलाव जो है वो किस तेज़ी के साथ जो है वो हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक सीरियस मामला तो है कि ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है, जैसा कि हम सुन रहे थे और हम दूसरे ममालिक की बातें भी सुन रहे थे और अपने जो कुलीग्स हैं जिनके साथ हम जूम मीटिंग में बातें सुन रहे थे, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसकी हमने बारहा बात की है और बताया है कि पाकिस्तान में भी ये इसी तरह का बिहेव करेगा और बहुत तेजी से फैलेगा। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने ऐसा सीरियसली इस चीज को नहीं लिया और इसकी रोकथाम के लिए कोई एहतियाती तदाबीर, मौसर एहतियाती तदाबीर नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब इसमें बहुत तेजी से इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और आइंदा अगले कुछ हफ्तों में, 1-2 हफ्ते के अंदर इसमें बहुत ज्यादा तेजी आएगी, क्योंकि हमने जिस तरीके से मजमा जमा किया, खासकर अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में फूड फेस्टिवल हुआ, एक दूसरे फेस्टिवल्स हुए, तो यहाँ लोगों को घर से निकाल के बुलाया गया कि जी आइए ये इस प्रोग्राम में। इसी तरह से कुछ पंजाब में भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स मुझे पता चला है कि जिसकी वजह से वहां भी
خاص کر لاہور میں اس کی پرسنٹیج پازیٹیوٹی کے بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو اس کو تو سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ یہ ضرور ہے کہ یہ کمپیریٹیولی جو ڈیلٹا ویریئنٹ تھا ہمارا چوتھی ویو کا، وہ بہت زیادہ لیتھل تھا، بڑے لوگ انتقال کر گئے ہیں اس میں چوتھے ویوز میں. لیکن ہمارا جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا جو کنسرن ہے وہ یہ کنسرن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اومیکرون بگڑ گیا، اپنی بیہیویئر کو چینج کرتا ہے میوٹیشن کے بعد پاکستان میں، تو خدا نہ خواستہ پھر ابھی تو کچھ ہاسپٹلز پہ اتنا برڈن نہیں ہے، تو آگے چل کے اگر خدا نہ خواستہ برڈن ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ میں کیسے سجاد صاحب آتا ہوں ڈیلٹا جی، جو ہمارے پاس ڈیلٹا ویریئنٹ بھی ہے، اگر یہ اومیکرون ڈیلٹا ویریئنٹ کے ساتھ مل کے کوئی نیا ویریئنٹ بنا لیتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو ہمیں سنجیدگی سے سیریسلی اس کو روکنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ حکومت سختی سے ایس او پیز پہ عمل درآمد کروائے. میں کیسے سجاد صاحب آتا ہوں، مجھے ذرا اوپن کر لینے دیجئے. اس میں سعید اختر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کتنا سیریس ہے، کیونکہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ چونکہ بڑی تیزی سے پھیلا ہے، اور میں خود بھی جانتا ہوں کہ بہت سے قرب و جوار میں لوگوں کو ہوا، اور لیکن اس کی جو شدت تھی وہ اس نوعیت کی نہیں تھی جو اس سے پہلے ہم کرونا وائرس کو فیس کرتے رہے ہیں. تو اومیکرون کو لگتا یہ ہے کہ لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا ہے، وہ اس کو ایک نارمل فیور کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ درست ہے اور یہ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کو لائٹ لینا جو ہے نا، وہ بہت زیادہ ہمیں اس کی پرائز پے کرنا پڑے گی، اور ہمیں دوسرے ملکوں سے سیکھنا چاہیے کہ جس انداز میں امریکہ میں اس کی ایکسپلوزیو گروتھ ہو رہی ہے، سارے سسٹمز اوور ویلم ہو گئے ہیں. یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس کی ابھی جو لیتھیلٹی اور جو اس کی ہاسپٹلائزیشن ریٹس ابھی کم ہیں، لیکن ایک جو کامن فیکٹر ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی، وہ یہ کہ بے تحاشا ہیلتھ کیئر ورکرز بیکاز آف ایزیلی ٹرانسمسیبلٹی کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور سسٹمز جو ہیں، جو ہیلتھ کیئر کے جو سسٹمز ہیں، وہ آلریڈی ایون ان اے کنٹری لائک یو ایس اے، جہاں پہ مجبوری میں ڈاکٹر فاؤچی کو یہ کہنا پڑا کہ اچھا اب اس کا جو ٹائم ہے وہ کم کر کے 5 دن کر دیں، بیکاز ہسپتال میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، نرسز نہیں ہیں. میں ابھی ریسنٹلی یو ایس اے سے واپس آیا ہوں، تو وہاں پہ بہت برے حالات ہیں اس وقت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی سے سبق لینا چاہیے چیزوں کے ساتھ، اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور اگین جیسے ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب نے کہا کہ ہمارا جو مین سٹے ابھی بھی آج بھی ویکسینیشن، اور اس کے بعد بوسٹر کی ڈوز، اور اس کے بعد جو یہ ایس او پیز ہیں، ماسک، ہاتھ کا دھونا اور ڈسٹینسنگ. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو پبلک میں آل اوور دا ورلڈ بہت زیادہ تھکن اور ڈیجیکشن کا ایک ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، مرنا ہے تمہارے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس میں ہمیشہ گورنمنٹ، پولیٹیکل لیڈرشپ، مذہبی لیڈرشپ اور جو اکیڈیمیا ہے یہ اور میڈیا، یہ سب مل کے پھر لوگوں میں ایک ہمت بندھاتے ہیں کہ نہیں، ہمت نہیں ہارنا ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے. اور میں تو اس میں ایک اور اینگل بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں ندیم صاحب، اور جس پہ کہ اب بہت شدید ڈسکشن جاری ہے کہ شاید یہ ایک بلیسنگ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو ویریئنٹ ہے چونکہ بہت میسیولی پھیل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی پاپولیشن اس سے انفیکٹ ہو جائے، اور ایک قدرتی طور پہ جو ایک ہرڈ امیونٹی وہ آ جائے. لیکن اس میں ہمیں کسی طرح سے بھی اپنے گارڈز کو لوز نہیں کرنا چاہیے. ہماری میں دیکھتا ہوں مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر باری صاحب، جہاں پہ اختتام کیا ڈاکٹر سعید اختر صاحب نے، میں وہاں سے آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ کا یہ امید تھی کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو 5ویں لہر ہے
یہ کورونا کی آخری لہر ثابت ہو سکتی ہے؟ جی السلام علیکم. بالکل میں آپ سے جب ڈسکس کر رہا تھا اور سعید بھائی نے بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا، اور میرے خیال میں ہم سب کی خواہش یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ یہ آخری لہر ثابت ہو، کیونکہ جب جو کو ایگزسٹنس چاہیے ہوتی ہے وائرس کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے، اس کی اپنی جو ہے نا ایگزسٹنس اسی پہ ہے کہ وہ ایسے ماحول میں آ جائے کہ بس ہلکا پھلکا نزلہ زکام ہو اور پھر یہ ایک نارمل فلو ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھنے کی بات ہے، جیسے سب نے بھی کہا، کیسے سجاد نے بھی کہا، ڈاکٹر سعید اختر نے بھی کہا کہ دیکھیں جب تک دنیا اس کو جب تک یہ پینڈیمک ہے دنیا میں ڈکلیئر نہیں کرتے، اس کو پینڈیمک کو ختم ہونے کا نہیں کرتے، ہم کو وہ ایس او پیز کے اوپر اسی طرح عمل کرتے رہنا چاہیے. ماسک کو ہمارا اپنے لباس کا حصہ بنانا چاہیے. خواتین اس کو اپنے کپڑوں کے ساتھ مل کے میچنگ بنا لیں. خدا دا ابھی جب تک کہ یہ کلیئرٹی نہ آ جائے کہ یہ اب پینڈیمک نہیں ہے، یہ اب پینڈیمک ہو گیا ہے، تو ہم کو اس کے اوپر اپنے گارڈز کو، جیسے سعید اختر صاحب نے بھی کہا، اس کو آن رکھنا چاہیے. اور میری دعا ہے کہ، اور ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ یہ ایک آخری لہر ثابت ہو اور ایک نارمل فلو کی حیثیت اس کی ہو جائے. آپ ڈاکٹر باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف پہلے شاید نہیں گئے، لیکن اس دفعہ جو ہے جو لوگوں کا رد عمل بھی آیا ہے وہ رد عمل بھی کوئی سنجیدہ نوعیت کا نہیں ہے، وہ بس اس کو دیکھ رہے ہیں 4-5 دن کی ایک ایسی بیماری جس میں تھوڑا بخار ہو جاتا ہے، تھوڑا زکام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نارمل ٹریٹمنٹ سے آپ صحت یابی کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل یہی ایک فیلنگ ہے، اور ابھی اسی زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. لیکن جیسے میں نے یہی کہا کہ جب تک ہم اس کو ڈکلیئر نہ کر دیں ایز اے دنیا، ایز اے گلوبل، کیونکہ گلوبل ولیج ہے نا. آپ ابھی شروع میں ہوا جی کراچی میں 39% ہو گیا ہے، اور آج بھی 39% تھا، کچھ 40% 30% ہے. اور آپ دیکھیں دوسرے شہروں کا بھی ٹرینڈ دیکھیں، ہمیشہ سے آپ اگر پھر ویو 1 سے دیکھ لیں، کراچی سے سٹارٹ ہوتا تھا، کراچی کی لہر جب بڑھتی تھی، پھر اس کے بعد باقی شہر بڑھنا شروع ہوتے ہیں. کراچی ختم ہو گیا تو پھر دوسرے شہر نے آگے بڑھنا شروع کر دیا. تو اس لیے ہم کو اپنے گارڈز کو رکھنا چاہیے اور اپنے ایس او پیز پہ عمل کرتے رہنا چاہیے. اللہ کرے کہ یہ ہرڈ امیونٹی کریٹ ہو جائے اور ہم سب لوگ جو ہے نا اس کو نارمل فلو میں چلے جائیں اور اس کو پھر نارمل زندگی کی طرف آ جائیں. اس میں کیسے سجاد صاحب آپ چونکہ پی ایم اے سے وابستہ ہیں اور صورتحال کو اعداد و شمار کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، اور پھر ساری کیلکولیشن ہوتی ہے جو صحت کا شعبہ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب اور ڈاکٹر باری صاحب اس امر سے تو اتفاق کر رہے ہیں کہ اس سے ایک ایسی ہرڈ امیونٹی کریٹ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں بس پھر یہ ایک نارمل بیماری ہی رہ جائے. دیکھیں بالکل یہ بات درست ہے سعید صاحب کی کہ یہ جو ہے جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو وہ وہاں پہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں. ابھی میں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے مجھے کسی جاننے والوں نے بتایا کہ جی وہ کسی شادی میں گئے تھے اپنے رشتے دار کے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ دلہا کے میجورٹی لوگ جو ہے وہ بیمار ہو گئے، دلہا کے سمیت ان کے پورے گھر والے اور دلہن کے پورے گھر والے سب بیمار پڑے ہوئے. تو جو جہاں پہ اتنی تیزی سے اس کا پھیلاؤ ہوگا تو یقیناً ہرڈ امیونٹی تو ڈیولپ ہو جائے گی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا بیہیویئر ایز اے ہول، ہمارا بیہیویئر پروٹیکٹیو نہیں ہوگا، ہم اب جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کورونا جو ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوگا، آپ کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا. آپ سیکھ جائیں گے تو بہت آسانی سے جتنے بھی ویریئنٹس آتے رہیں گے، اگر آئیں گے تو آپ اس کے ساتھ بہت آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. تو اور اس کی تربیت یہی ہے جو کہ سب کو میں کہتا ہوں کہ جی ماسک، جب آپ باہر نکلیں تو ماسک مینڈیٹری، اس کو ضرور اپنا حصہ بنائیں. جیسے باری نے کہا، باری صاحب نے ابھی بولا کہ یہ اس کا ایک لباس بنا لیں، تو بالکل صحیح بات ہے کہ ماسک آپ کا لباس ہونا چاہیے. آپ گلے نہ ملیں، ہاتھ نہ ملائیں، اس طرح کے رویہ رکھیں، آپ ڈسٹنس کے ساتھ بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ پہ حاوی نہیں ہوگا اور اس طرح سے اسپریڈ نہیں ہوگا کوئی بھی ویریئنٹ آ جائے. ورنہ ابھی جیسے ڈاکٹر سعید نے بولا کہ ہمارے بہت سارے ہیلتھ ورکرز اس وقت جو بیمار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے
کہ کورونا کے مریض نہیں دیکھ رہے ہیں وہ ڈاکٹرز حضرات، وہ گائنی کے ڈاکٹرز ہیں، وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں، وہ فزیشین ہیں، جنرل سرجن ہیں، آرتھوپیڈک کے ہیں، اسکن کے ہیں، وہ سارے بیمار ہو رہے ہیں اور اس وقت وہ مریض نہیں دیکھ پا رہے، اپنے گھر میں اپنی بیماری کا علاج کر رہے ہیں. تو یہ بہت سیریس بات ہے کہ جو دوسرے کورونا کے جو دوسرے مریض ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، یہ اس وقت جو 5th ویو پہ. تو ہمیں چاہیے کہ اب تک دیکھیں کہ پاکستان کے اندر 230 ڈاکٹر انتقال کر چکے ہیں، 31 پیرامیڈک جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں. تو اس کو لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. میں آتا ہوں ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب. اب ڈاکٹر سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو وائرس کی موجودہ قسم ہے اومیکرون، اس سے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ زندگی کو خطرہ نہیں ہے، شدت اتنی زیادہ نہیں ہے تکلیف کی، لیکن آج کابینہ کو بتایا گیا کہ آئی سی یو میں بھی مریضوں کی جو تعداد ہے اس میں 20% اضافہ ہوا ہے. اب کرونا کا وائرس اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، گو کہ اس کی شرح کم تھی، یہ ایک نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس بیہیویئر کو اسی طریقے سے رکھنا چاہیے یا یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لیتھل ہو سکتا ہے؟ اور جو یہ سوچا جا رہا ہے حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں جو بھی حکومت اقدامات اٹھانا چاہ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اٹھائے جانے چاہیے؟ دیکھیے اس میں اس کی جو کم ویرولنس ہے یا اس سے جو ڈیتھ ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کو ہمیں بہت لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ بہت سیریس معاملہ ہو سکتا ہے. دیکھیں جب ایک کرٹیکل والیوم مریضوں کا بلڈ ہوتا ہے نا، تو ان میں وہ مریض ایون دو وائرس اپنے رائٹ میں شاید اتنا اگریسو اس کا بیہیویئر نہیں ہے، لیکن خیال رکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں، ٹرانسپلانٹ پیشنٹس ہیں، جو امیونو کمپرومائز لوگ ہیں، ان کو اور دیگر بہت سارے مسائل اس وائرس کی ٹریگر ہونے کی وجہ سے ہوں گے. تو اس کو لائٹلی نہ لیں، اور یہی ریزن ہے کہ یہ وائرس بذات خود اس وقت بہت زیادہ لیتھل نہیں ہے، لیکن اسی وجہ سے لوگ آئی سی یو میں آ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گارڈز کو لوز نہیں کرنا، یہ بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں. دوسرا دیکھیے ندیم صاحب، یہ اب ہم اس وقت 2-2.5 سال ایپیڈیمک میں آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم NCOC سے کام چلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ظلم والی بات ہے، اور گورنمنٹ کو اس پہ بڑی سیریس توجہ دینی چاہیے کہ ایک وہ ریگولر بیسس پہ انڈر دا آسپسز آف دا ہیلتھ سروسز CDC کی طرح کے ادارے بنائے، جہاں پہ کہ ایپیڈیمیولوجیکل انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہوں اور یہ سارا ڈیٹا گیدر ہوتا رہے، اور ایک پرماننٹ بیسس پہ کہ یہ ٹیمپریری ایڈ ہاک چیزیں نہیں چلیں گی ہمارے اندر. تیسرا یہ کہ ہم ابھی اس وقت 2-2.5 سال اس کے اندر آ چکے ہیں، اور ابھی بھی ہماری جیسے جو سوفسٹیکیٹڈ لیب سروسز جو جیسے سیکوینسنگ لیبز ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں. تو مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ اس سائڈ پہ ان کی توجہ نہیں ہے، اور اس میں ہمیں ہر بڑے شہر میں، اور یہ سیکوینسنگ وغیرہ کوئی بہت اتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جو حاصل نہ کی جا سکے. تو گورنمنٹ کو اس پہ بہت سنجیدگی سے چیزوں کو بلڈ کرنا چاہیے، اور اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ چلے گا. جیسے سارے دوستوں نے کہا یہ بالکل چلے گا معاملہ، لیکن اس پہ پھر بیچ میں ویریئنٹس آتے رہیں گے. کبھی کوئی بہت شدید ویریئنٹ آ جائے گا، شاید اللہ نہ کرے، لیکن ہمیں بالکل اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. تو اس وقت ہمارے گارڈز بالکل لاسٹ ہیں. ابھی وہ PSL ہو رہا ہے، یہ سپر اسپریڈر ایونٹس جو ہیں یہ دنیا میں کسی جگہ پہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں کی جائیں. تو گورنمنٹ کا جہاں رول بنتا ہے ان کو اسٹرکٹلی ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ہم ایک ویریئنٹ کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، 2-2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ اس کے اندر گزر گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریزیلینس جو ہے جو اب اس وقت شو ہو رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے؟ پھر دوسری چیز جو سب سے میں بات کرنا بھی چاہ رہا ہوں اور چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ جائے بھی، کہ کرونا ٹیسٹنگ جو ہے اب ظاہر ہے کچھ جگہ کے اوپر تو فری ہے، لیکن جہاں ذرا قابل اعتماد
طریقہ کار ہے یا مروجہ اچھا اکوپمنٹ ہے وہ 7,000 روپے پہ وہ ہوتی ہے، کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ لوگ تو شاید چونکہ یہ بہت زیادہ سیریس نہیں ہے، اس نوعیت کی آپ کو دقت نہیں دے رہا، تو آپ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی ٹیسٹنگ کے لیے بھی نہیں جا رہا، وہ اس کو بس ایز اے فلو لے کر گھر میں پڑے ہوئے ہیں. اور اگر جو ڈاکٹر کیسر سجاد والی بات ہے کہ اگر یہ ویریئنٹ کرونا کا جو چل رہا ہے اس کے ساتھ مکس اپ ہو کے کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ تو پھر بڑی مشکل درپیش ہوگی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو آپ یہ پازیٹیوٹی جو ہم کراچی کی کہہ رہے ہیں کہ 39% ہے، میرے حساب سے یہ اس سے زیادہ ہے. کیونکہ بات یہ کہ ایک آدمی جب پازیٹیو آتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار پازیٹیو سبھی ہیں تو سب نے ہی آئسولیٹ ہونا ہے، تو سبھی آئسولیٹ ہو جاؤ. اور سب میں سمٹمز ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے، اور وہ لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے. تو یہ 50% سے زیادہ ہوگی پازیٹیوٹی اگر میں ریالٹی دیکھوں. ٹیسٹ کو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر، کیونکہ اب تو 2.5 سال ہو گئے ہیں، ان کو لوگوں کی جو کٹیں بھی بہت بن گئی ہیں، جن لوگوں نے پیسے کافی بنا لیے ہیں. اب اس کو جو ہے نا، اس کی کاسٹ ویسے ہی کم ہو چکی ہوگی. جب والیوم بڑھتا ہے تو کاسٹ کمی، اس کے اوپر کچھ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے، کچھ اس کے اوپر قدغن لگانا چاہیے، اور کچھ چیزیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیسٹ کو کاسٹ کو کم ہو. اس میں باری صاحب ایک چیز اور میں پوچھوں اور پھر میں سعید اختر صاحب کے پاس جاتا ہوں، ذرا میڈیکلی اس کو دیکھ لیں. یہ فرمائیے کہ یہ جو اس کی صورتحال ہے کہ یہ آپ کو ہوا ہے، یہ اس کے یہ جو پھیلاؤ ہے، اس کی جو تیزی ہے اور جو پہلے کرونا تھا اس میں فرق کیا ہے؟ تیزی کیوں ہے اس کے اندر؟ اس کی رفتار اتنی تیز کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ تو وائرس کا اپنا جب جو ویریئنٹ لے کے آتا ہے، اس نے ایک نیا حملہ ہوتا ہے نا. کیونکہ جب پچھلا ویریئنٹ ہوتا ہے، جب آپ کا امیون سسٹم اس کو ریکگنائز کر لیتا ہے، تو اب اس کو سمجھنے پڑتی ہے کہ اب مجھے دوسرے طریقے سے آنا چاہیے تاکہ وہ جو ریکگنیشن وہ ختم ہو جائے. تو یہ وہ ویریئنٹ ایسا ہوا ہے جس کی رفتار زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کے ساتھ، اور یہ مطلب یہ آپ کا ایکسپوجر جو ہے نا تھوڑی دیر کا بھی ہو نا، تو فوراً اور ود ان آورز جو ہے نا آپ انفیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اس لیے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا ہم کو اب یہ ہے کہ جیسے سعید حق صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں ہمارے جو وہ لوگ، اگر نمبرز پازیٹیوٹی بڑھتی ہے نا، والیوم، اس سے دوسرا ایفیکٹ آ رہا ہے نا، وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے پاس، میرے پاس اس وقت یونٹ میں جو ہے نا 10 مریض داخل ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ جو کورونا کے لیے، یہ آئے تھے الیکٹیو سرجری کے لیے ہمارے پاس، جن کو ڈیٹس بھی نہیں ہوئی تھی. اور آپ نے، کیونکہ اب آپ کا پروٹوکال ہے کہ آپ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، پی سی آر کراتے ہیں، تو وہ پازیٹیو آ گئے. اب آپ نے اس کو کورونا یونٹ میں رکھا ہوا ہے. اور پھر یہ ہے آپ کی لسٹیں جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں، کیونکہ مریض جو آیا تھا لسٹ کے لیے اس کا پازیٹیو آ گیا، اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، یا دوسرے اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. تو جو لوڈ جو ہے نا آپ کا دوسرے جو مریض ہیں، جس کی وجہ سے، جیسے ڈاکٹر کیسر سجاد نے بھی کہا کہ ڈفرینٹ اسپیشلٹی والے لوگ جو ہے نا افیکٹ ہو رہے ہیں. ہیلتھ کیئر ورکرز بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس وقت جو ہے نا، تقریباً سمجھیں، کیونکہ جب آپ کا ایک افیکٹ ہوتا ہے تو آپ اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل کے اندر تو 5-6-7 آدمی، وہ اب ان کو سمٹمز نہیں ہے لیکن آپ ان کو گھر پہ بٹھانا پڑتا ہے. تو وہ CDC جیسے ڈاکٹر فاسٹ نے کیا، جیسے سعید اختر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اب کم کر دیا کہ 5 دن کر دیں، پھر اس کے بعد ماسک کے کریں گے. تو ہم کو بھی کوئی، اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن آئے کہ ہم کو بھی کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں کہ ہاسپٹلس کو چلانے کے لیے، اپنی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو چلانے کے لیے، ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے ہم کو کچھ کمپرومائز کرنا پڑے. ڈاکٹر سعید اختر صاحب، میڈیکلی آپ بتائیے گا کہ ریزنز کیا ہیں اس کے اتنے پھیلاؤ کے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اگر اتنے لائٹ ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا جو ہے وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا؟ دیکھیے، یہ جو آپ بات کریں نا کہ وائرس ریپڈلی کیوں سپریڈ کرتا ہے، یا وائرس لیتھل کیوں ہو جاتا ہے یا کم لیتھل کیوں ہو جاتا ہے، یہ اس کا بایولوجیکل بیہیویئر ہے. یہ اس کے بارے میں کوئی سائنس اویلیبل نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ اچھا یہ فیکٹر ہوں گے تو یہ وائرس ایسے ہوگا. چونکہ اب یہ وائرس اپنے اسٹیج آف ایولیوشن میں ہے. اور یہاں پہ میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے آج سے سال پہلے بھی کہی تھی، کہ جب تک کہ امیر قومیں غریب قوموں کا حق ادا نہیں کریں گی
اور ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گی اور سب کو پوری دنیا میں اکٹھی ویکسینیشن نہیں ہوگی, یہ ویریئنٹس ایوالو ہوتے رہیں گے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن اور ایز اے پارٹ آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی پوری دنیا کو ویکسینیشن میں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جیسے ڈیلٹا ویریئنٹ میں کیا ہوا کہ سڈنلی وہ وائرس تو وہی ہے لیکن اس کے اندر جو جینیٹک چینج آئی وہ اس طرح کی آئی کہ وہ بہت لیتھل ہو گیا. تو آپ اس چیز کو کمپلیٹلی رول آؤٹ نہ کریں کہ کل کو اسی وائرس کے اندر سے یا کوئی اور ایک ایسا ویریئنٹ پیدا ہوگا جو کہ ایکسٹریملی لیتھل ہوگا یا اس کے اور کوئی بہت میجر سائیڈ افیکٹس ہوں گے جو دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے سارے کالیگز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لائٹلی بالکل بھی نہ لیں, ایون دو کہ ہم سب ٹائرڈ ہیں, ہم سب تھکے ہوئے ہیں. اب مجھے اس ہفتے میری ٹرانسپلانٹ کینسل ہوا, ایک میجر کینسر سرجری تھی وہ کینسل ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سارا اسٹاف کووڈ کے ساتھ انڈر دا انفلوئنس آف کووڈ کی وجہ سے بیمار ہیں بیچارے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز نے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا ہے, سو ٹو دا پوائنٹ کہ وہاں پہ یو ایس اے جیسے ملک میں جو کہ جس میں وافر مقدار میں لوگ موجود تھے وہ شدید شارٹیج کا شکار ہیں اور اسی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اب اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ سپر اسپریڈر ایونٹ جیسے پی ایس ایل وغیرہ یا آبیل مجھے مار والا حساب اگر ہم جاری رکھیں گے تو یہ بالکل غیر سنجیدگی ہوگی. اس پہ گورنمنٹ کو بڑا سختی سے سوچنا چاہیے اور لوگوں کو پھر دوبارہ ایس او پیز پہ آنا پڑے گا. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب فرام دی پلیٹ فارم آف پی ایم اے, آپ کیا کہتے ہیں کہ این سی او سی جو اقدامات لینے کا سوچ رہا ہے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ہیلتھ جو ہے, صحت کا شعبہ جو ہے کبھی بھی پرائرٹی پہ نہیں رہا, کسی بھی حکومت نے پرائرٹی نہیں دی ہے. اور میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن 2005 سے یہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً بڑے شہروں میں ایک وائرولوجی لیب ہونا چاہیے تاکہ آپ کی یہ جو ویریئنٹس ہیں جو جینوم سیکوینسی کی جاتی ہے وہ بہت کم ہے. ایک این آئی ایچ میں یا آغا خان میں یا ایک دو اور جگہ پہ کی جاتی ہے, تو اس کی ویریئنٹ سے پتہ لگے آپ کو. تو جب تک آپ کے پاس جدید وائرولوجی لیب نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا بیسک سوال ہے اس میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی جو کہ پورے ملک کے اندر اس کو لاگو کیا جائے. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جی اگر کوئی ویریئنٹ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ اس طرح نپٹیں گے. ہمیں ایک لائن آف ایکشن بنانا چاہیے اور ابھی بنانا چاہیے. این سی او سی کو دیر نہیں کرنی چاہیے, ابھی بنانی چاہیے. تمام صوبائی گورنمنٹ کو ان کا اختیار ہے کہ وہ اپنے ماحول کے حساب سے اپنے ملک اپنے صوبے میں جس طرح کی ان کی کنڈیشن بن رہی ہے مریضوں کی اس حساب سے ان کو اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے سارے فیصلے خود کریں اور این سی او سی جو ہے ان کو سپروائز کرے اور ایک یونیفارم پالیسی بنائے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ آپ ایس او پیز پہ سختی سے عمل درآمد کرائیں. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس سے فائن کریں, اس کی پنشمنٹ کریں. پاکستان میں کوئی کیسر سجاد صاحب, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب, بہت شکریہ کیسر سجاد صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.